बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम बाबरकात। ख़वातीन और हज़रात, आज हमें बात करनी है दस्का की एक लर्ज़ा खेज दास्तान के बारे में। ज़ारा एक बच्ची है, वो कत्ल हो जाती है, उसकी टुकड़ों में बटी हुई लाश चीख चीख के अपने गम की दास्तान में। ख़वातीन और हज़रात, औरत से बढ़ के औरत का कोई दुश्मन नहीं होता, ये एक मुसल्लमा हकीकत है। और औरत अगर डसने पे आए तो फिर वो अपनी सगी औलाद को भी नहीं बख्शती। ये दास्तान आपकी खिदमत में अर्ज करने से पहले कुछ मजीद गुजारिशात पेश करना चाहूंगा। इस कत्ल से कबल ये जो कातला खातून है, चूंकि इस बारे में अब तमाम लोग जान चुके हैं, मैं वो गुफ्तगू करना चाहता हूं जो शायद आप लोग पहले नहीं जानते। ख़वातीन और हज़रात, इस कत्ल से पहले ये खातून अपनी एक 18 से 20 साल के दरमियान उम्र की एक बेटी को भी कत्ल करती। ख़वातीन और हज़रात, उस बेटी का कसूर ये था कि वो अपने ही इलाका में अपने ही एक रिश्तेदार नौजवान के साथ रिश्ता अज़दवाज में बंध जाती है। वो अपनी माँ से इजाजत तलब नहीं करती। तो ये खातून जो इस मुकदमा कत्ल की मेन मुल्ज़िमा है, सुगरा, ये अपनी ही बेटी को सेब में जहर के जरिए कत्ल करती है। वो सेब खाती है और वो मौत की आगोश में जाती है। ख़वातीन और हज़रात, इसी तरह से इस खातून के सर पे एक और कत्ल भी पहले से मौजूद है कि एक बिल्कुल मासूम नन्ना मुन्ना बच्चा, इसी इलाका से ताल्लुक रखने वाला, वो भी ये खातून उसे कुछ ऐसी नशावर चीज देती है कि वो मौत की आगोश में चला जाता है। वो कत्ल भी इसी खातून के सर पे है, लेकिन ये हमेशा बचती नहीं। ख़वातीन और हज़रात, इस बार भी इसने कुछ इसी किस्म की प्लानिंग की और ये सोचते हुए प्लान किया कि शायद वो इस बार भी बच निकलेगी और बच निकलने में कामयाब होगी। लेकिन ख़वातीन और हज़रात, ये बेईमाना कत्ल छुपने वाला नहीं था। थोड़ा सा बैकग्राउंड गुजारिश कर दूं कि इस खातून के जो खामिन हैं वो नहायत शरीफ आदमी थे, एक अच्छे इंसान थे। उनके वफात पा जाने के बाद अपने ही इलाका में जहां पे ये रहती हैं, वहां इनके मजीद करीबी रिश्तेदार, कुछ ससुराली और दीगर रहायश पजीर हैं। इसने बाकायदा एक मीटिंग बुला के उनसे कतई ताल्लुक किया। उस कतई ताल्लुक की ख़वातीन और हज़रात वजह यह है कि ये किरदार के किसी के किरदार पे उंगली उठाना इंतहाई ज्यादती की बात है, बड़ा जुल्म है और अल्लाह करीम भी पर्दे का हुक्म फरमाता है। लेकिन इस बेईमाना कत्ल के बाद ये जरूरी हो गया कि मैं आप तक वो हकायक पहुंचाऊं जो आप तक पहुंचने चाहिए, ताकि आप भी किसी मंतकी नतीजा तक पहुंचने में कामयाबी हासिल कर सकें। ख़वातीन और हज़रात, ये खातून एक अच्छे किरदार की खातून नहीं थी और फिर इसके साथ शामिल हुई इसी की सगी बेटी यास्मीन, जिसका एक 18 साल नौजवान बेटा भी है जिसका नाम अब्दुल्ला है। वो भी इसी घर में अपनी माँ के साथ रहायश पजीर था और वो भी किरदार की अच्छी खातून नहीं थी। ख़वातीन और हज़रात, अब वाक़या कुछ इस तरह से पेश आता है कि ये जो बच्ची ज़ारा शादी के बाद अपने ससुराल यानी कि अपनी सगी खाला के घर ब्याही जाने के बाद आ जाती है, तो उसकी सगी खाला का रवैया दिन ब दिन उसके साथ बिगड़ता चला जाता है। बिगाड़ की वजह यह है ख़वातीन और हज़रात कि सुनने में आया है, जिसकी अभी तहकीक तस्दीक बकाया है, कि ज़ारा एक बहुत ही मोहब्बत करने वाली लड़की थी और वो अपने खामंद कदीर से बेपनाह मोहब्बत करती थी। और जैसा कि सुना गया है कि कदीर भी, जो कि बैरून मुल्क रहायश पजीर है, वही मुलाजमत करता है, वो भी अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत करता था। वक्त गुजरता गया और वक्त गुजरने के साथ साथ इनके ज़ारा के बतन से कदीर का एक बेटा जन्म लेता है, जो कि अब गालिबन 3 साल का है। तो एक अल्लाह ताला ने इनको नवीना औलाद अता की। ख़वातीन और हज़रात, अब यहाँ पे कहानी जो है वो रुख बदलती है। कहानी रुख क्यों बदलती है कि जो सास, ये सफाक सास सुगरा जो है, ये अपनी बहू के साथ इसका रवैया जो है वो बड़ा ही
غلیظ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کی وجوہات یہ ہے کہ یہ بچی انتہائی نیک بچی تھی، جس کی قسم، جس کی گواہی پورا علاقہ دیتا ہے۔ یہ بچی کچھ اس قسم کی حرکات دیکھتی ہے اپنے گھر میں، اپنی نند یاسمین کو لے کر اور اپنی ساس سغرا کو لے کر، کہ جو کہ ناقابل برداشت تھے۔ اس نے سب سے پہلی چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ ان کے ناجائز مراسم تھے لوگوں کے ساتھ، بالخصوص یاسمین کے، اور مزید یہ کہ یہ جادو ٹونا کرتی تھی، یہ تعویذ کرتی تھی، اور پتہ نہیں یہ ان تعویذات کے ذریعے کیا حاصل کرنا چاہتی تھی، یقیناً مال و دولت۔ اب کہانی پلٹتی ہے، زارا کا شوہر جو کہ اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا، وہ اسے اپنے ساتھ بیرون ملک ہے۔ یہاں پہ سانس جو ہے سغرا بیوی، اس کی تمام تر تعویذ گنڈے ناکام ہو جاتے ہیں، اور وہ جو چاہتی تھی وہ اس کو انجام نہیں دے پاتی، اور اس کا غم و غصہ مزید بڑھ جاتا ہے۔ اسے یہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ میرا بیٹا کبیر، جو کہ پہلے صرف اور صرف اپنی بہن یاسمین اور دیگر جو اس کی بہنیں ہیں، 5 بہنیں ہیں کبیر کی، وہ اکلوتا بیٹا ہے، وہ جتنی پہلے خدمت کرتا تھا شاید وہ اب نہیں کر پائے گا یا نہیں کر رہا۔ لیکن خواتین و حضرات، کبیر بیک وقت اپنی بیوی کو بھی خوشحال رکھے ہوا تھا، اور اپنے والدین کی بھی خدمت کر رہا تھا، اپنی بہنوں کا بھی گھر چلا تھا، لیکن ماں سے یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو بیرون ملک کیوں لے۔ اب خواتین و حضرات، یہاں پہ ایک اور موڑ آتا ہے۔ زارا جو ہے وہ پھر سے حاملہ ہو جاتی ہے اور ایک عدد بیٹے کو جنم دینے والی ہے۔ اب ماں کے سینے پہ سانپ لوٹ گئے۔ یہاں پہ ایک انتہائی اہم چیز جو میں آپ لوگوں کو گوش گزار کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ زارا، ظاہر ہے خامند اور بیوی کے درمیان کوئی پردہ نہیں، وہ آپس میں کھلی گفتگو بھی کر رہے ہیں۔ زارا اپنے شوہر سغرا کے بیٹے یاسمین کے بھائی کبیر کو یاسمین کے بارے میں کچھ ایسی باتیں بتاتی ہے جو بھائی کے لیے بھی ناگوار گزرتی ہیں۔ بھائی اس سلسلہ میں اپنی ہمشیرہ یاسمین سے باز پرس بھی کرتا ہے، اس سے سوال بھی کرتا ہے کہ وہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں کیوں مبتلا ہے۔ یقیناً وہ ایکٹیویٹیز جو تھیں وہ بد کرداری سے منسلک۔ خواتین حضرات، یہ ایک زہر قاتل تھا۔ یاسمین اپنے دل میں نفرت اور دشمنی کی آگ کو بھڑکانا شروع کرتی، جلتی پہ تیل کی صورت اختیار کرتی ہے۔ یہ صورتحال جب سغرا تو پہلے سے ہی حسد کی آگ میں جل رہی تھی، اب یاسمین بھی اسی آگ میں اپنی ماں کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے، اور خواتین حضرات، تعویذ گنڈا جادو کامیاب نہ ہونے کی صورت میں اب ایک نیا پیدرا کھل۔ یہ پلاننگ بہت عرصہ پہلے کر لی گئی تھی کہ اب زارا کو موت کے گھاٹ اتارنا ہے اور اس سے جان چھڑانا ہے۔ جان چھڑانے کا طریقہ کار یہ اختیار کیا جاتا ہے کہ وہ، یعنی کہ یاسمین اور سغرا، اپنے بیٹے قدیر سے کہتے ہیں کہ ویسے بھی یہ بچی جو ہے یہ اب حاملہ ہے، اس کے ہاں بچے کی پیدائش ہونی ہے، اس کے لیے خواتین کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور گھر میں خواتین کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ مزید یہ کہ سغرا اب اپنے آپ کو بہت اکیلا محسوس کرتی ہے، یعنی کہ زارا کی ساس یاسمین کی ماں سغرا اب اپنے آپ کو بہت اکیلا محسوس کرتی ہے، لہذا مناسب یہ رہے گا کہ آپ اپنی بیوی زارا کو پاکستان۔ خواتین حضرات، زارا پاکستان لینڈ کرتی ہے اور اپنے والد کے گھر جاتی ہے۔ بشیر، یہ ضروری نہیں کہ بشیر کا عہدہ بتایا جائے، بشیر کی زندگی کے بارے میں ڈسکس کی جائے، لیکن یہاں بتانا مناسب رہے گا کہ بشیر گوجرانوالہ پولیس میں اسسٹنٹ سب انسپکٹر کے عہدہ پر تعینات ہے اور کار سرکار سر انجام ہے۔ خواتین حضرات، بیٹی اپنے باپ کے گھر پہنچتی ہے، چند روز وہاں قیام کرتی ہے، اور پھر عین جو طے پایا تھا اس کے مطابق اپنے سسرال دسکا تھانہ موترا کی حدود میں چلی جاتی ہے، اپنی ساس کے پاس اس کے ساتھ رہنے کے لیے اور زچگی کے۔ خواتین حضرات، پلاننگ پہلے سے ہو چکی تھی، معاملات پہلے سے طے شدہ تھے، عین منصوبہ کے مطابق یہ بھیانک، یہ سفاک، یہ خوفناک، یہ غلیظ کھیل کھیلا گیا۔ اس پہ صرف
یہ پردہ کشائی کیسے ہوتی ہے؟ اس کا پتہ کیسے چلتا ہے کہ زارا کا جو خامند کبیر ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ ایک لمبے وقت کے لیے اپنی بیوی سے بذریعہ فون رابطہ رکھتا تھا؟ اسی طرح سے زارا کا جو والد بشیر اسی وہ بھی اپنی بیٹی سے رابطہ میں رہتا تھا۔ ایک آدھ بار وہ کال کرتا ہے، یعنی کہ زارا کا والد، تو بیٹی سے رابطہ نہیں ہوتا۔ سسرالی یعنی کہ یاسمین اور سغرا کہتے ہیں کہ جی وہ کہیں دوا لینے گئی ہے۔ خاوند بار بار اپنی بیوی کو کال کرتا ہے لیکن فون اٹینڈ نہیں ہوتا، تو وہ اپنی والدہ سے یاسمین سے سوال کرتا ہے کہ مجھے بتائیں زارا کہاں ہے۔ خواتین و حضرات، یہاں پہ ایک گندا اور غلیظ الزام عائد کیا جاتا ہے زارا پہ، اور کہا جاتا ہے کہ زارا اپنے کسی یار کے ساتھ فرار ہے۔ خواتین و حضرات، یہ بات ہضم ہونے والی ہے۔ خواتین و حضرات، یہ بات ایک ذی شعور کے لیے انتہائی ناقابل یقین ہے کہ ایک 8 ماہ کی حاملہ بچی یار کے ساتھ فرار ہو گئی۔ خامند پریشان ہو جاتا ہے اور وہ اپنی ماں سے اور اپنی بہن سے سوال کرتا ہے کہ مجھے سچ بتائیں کہ ہوا کیا ہے۔ سملرلی زارا کا والد بشیر اسی اپنی جو کڑمنی ہے، جو اس کی بیوی یعنی کہ بشیر کی بیوی کی سگی بہن ہے، زارا کی سگی خالہ ہے، اس سے سوال کرتا ہے، یاسمین سے سوال کرتا ہے، اور وہ جواب میں وہی غلیظ الزام عائد کرتے ہوئے اسے بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ اپنے کسی یار کے ساتھ فرار ہے۔ خواتین و حضرات، ایک بھیانک جرم سر انجام دینے کے بعد بچی پہ الزام عائد کیا جاتا ہے کہ وہ فرار ہے۔ یہ شاید ان کے ذہن میں نہیں تھا کہ یہ قتل کی واردات کیسے بے نقاب ہو جائے، یہ جرم کیسے چیخ چیخ کر اپنے ہونے کا پتہ دے، اپنے جرم کے نشان کو ظاہر کرے۔ خواتین و حضرات، ہوتا کیا ہے کہ بشیر فوری طور پہ اپنی بیٹی کے سسرال دسکا تھانہ موترا کی حدود میں پہنچتا ہے، اپنی بیٹی کی ننند اور اس کی ساس سے چند سوالات کرتا ہے، اور پھر شکوک و شبہات میں مبتلا ہوتا ہے، کیونکہ ان کا ایک ہی جواب تھا کہ ہمیں نہیں پتا وہ کہاں چلے۔ علاقہ میں لوگ کافی متمول ہیں، کھاتے پیتے لوگ رہتے ہیں، لہذا وہاں پہ CCTV کیمراز ہیں۔ وہ پولیس آفیسر تھا، تفتیش کے معاملات کو سمجھتا تھا، وہ ہمسایوں کے رائٹ لیفٹ CCTV کیمراز بھی دیکھتا ہے۔ اسے اپنی بیٹی گھر سے باہر جاتی ہوئی دکھائی نہیں۔ یہاں پہ وہ تھانہ موترا پولیس کو سارا واقعہ بیان کرتا ہے، اور پھر پولیس اس میں شامل ہے۔ خواتین و حضرات، یہ لرزہ خیز داستان کیسے رقم ہوئی؟ میرا وجود، میرا دماغ، میری زبان اس قتل کی بہیمانہ واردات کو بیان کرنے میں بڑی دقت محسوس کی۔ خواتین و حضرات، اولین سطح پہ زارا کو، اس معصوم بچی کو، اس 8 ماہ کی حاملہ خاتون کو نشہ آور چیز دی جاتی ہے، کوئی دوائی دی جاتی ہے، کیا دیا جاتا ہے واللہ عالم، یہ آگے فورینزکس میں سامنے آئے گا۔ وہ نیند بے ہوشی میں چلی جاتی ہے۔ پھر ایک نیا کردار، ایک سفاک ظالم قاتل جس کے ساتھ مبینہ طور پہ یاسمین کے ناجائز تعلقات بھی ہیں، اور اسے کچھ پیسوں کا لالچ بھی دیا جاتا ہے، 10,000 روپے اس کو جائز کیش بھی کروائے جاتے ہیں، اور پھر اسے یہ لالچ بھی دیا جاتا ہے کہ تمہیں اٹلی بھجوا دیا جائے، تو وہ اس قتل کی لرزہ خیز واردات میں شامل ہو جاتا ہے۔ وہ اس گھر میں پہنچتا ہے تھانہ موترا کی حدود میں دسکا، اور یہ قتل کیسے کیا جاتا ہے؟ نیند بے ہوشی کی حالت میں اس بچی زہرا کے منہ پہ تکیہ رکھ کے اس کا سانس بند کر دیا جاتا ہے۔ جب وہ موت کی وادی میں چلی جاتی ہے تو خواتین و حضرات پھر ایک عدد ٹوکے کا استعمال کرتے ہوئے خواتین و حضرات اس کے ہاتھ، پاؤں، اس کے جسم کے تمام اعضاء ٹکڑوں میں بدل، اس کا سر تن سے جدا کر، خواتین و حضرات اس بے قصور اپنے خامن سے پیار کرنے والی بچی کو بہیمانہ طور پر ٹکڑوں میں منقسم کر دیا جاتا۔ خواتین و حضرات، اس کے 8 ماہ کے معصوم بچے کو، جو کہ ابھی اس دنیا میں آنکھ بھی نہیں کھول سکا تھا، اسے اس کے بطن میں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ خواتین و حضرات، پھر بوریوں میں ان ٹکڑوں کو بند کر کے قریبی نالا 1 میں اور کچھ مختلف مقامات پہ پھینک دیا جاتا ہے، اور اس کے سر کو، اس کے چہرے کو بری طرح سے جھلسا کے مسخ کر دیا جاتا ہے۔
تاکہ کوئی نشان باقی۔ خواتین و حضرات، یہ بھیانک جرم کسی اور نے نہیں، سگی خالہ نے اور خالہ زاد بہن نے سر لیا۔ خواتین و حضرات، اس سفاک ساس، اس سفاک ماں نے اپنے بیٹے کا بسا بسایا گھر برباد کر اجاڑ دیا۔ خواتین و حضرات، اس سفاک عورت نے اپنے معصوم پوتے کو مسکین بنا، اس سے اس کی ماں چھین۔ خواتین و حضرات، اس نے اس کے پیٹ میں معصوم بچے کو دنیا میں آنے سے پہلے قتل کر دیا۔ یہ کیسا جرم تھا خواتین و حضرات؟ یہ کیا تھا؟ یہ عورت کی وہ دشمنی کہ کہتے ہیں کہ عورت جب زہر اگلتی ہے تو پھر وہ نسلیں برباد کر، وہ خاندان تباہ کر۔ عورت کا ڈسا پانی نہیں مانگتا۔ اور خواتین و حضرات، اس سفاک جرم میں اگر آپ اس کی کڑیاں ملائیں اور اس کے پردے کھولیں تو یہ بھیانک واقعہ، یہ بھیانک جرم رہتی دنیا تک ایک تاریخ بن کے رہے گا۔ اب متعلقہ پولیس ارباب اختیار کے کندھوں پہ ایک بہت بڑا بوجھ ہے، ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے خواتین و حضرات، اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ یہ بہت آسان مقدمہ قتل تھا جسے ٹریس کرنا کوئی اتنی بڑی سائنٹیفک بات نہیں، کسی فورینزکس کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ بڑا واضح ہے، بڑا صاف ستھرا سا کیس تھا جو کہ ایک روایتی پولیس آفیسر بڑی آسانی سے حل کر سکتا تھا۔ وہ حل ہو گیا۔ اب تقریباً 6 لوگ جو ہیں وہ زیر حراست ہیں، لیکن مین ملزمان سغرا بی بی، زارا کی ساس، اس کی سگی خالہ، اس کی خالہ زاد بہن یاسمین اور نوید، جو کہ لاہور سے بلوایا گیا اس قتل کی واردات کو انجام دینے کے لیے، وہ مین ملزمان ہیں۔ ان کے خلاف اب شواہد جو ہیں ان کو مکمل کیا جائے گا، اور بہت بڑی ذمہ داری ہے انویسٹیگیشن ونگ پہ، پولیس پہ، کہ وہ اس کیس کو کتنی مضبوطی سے تیار کرتی ہے، کتنی ایویڈنسز مکمل کرتی ہے، اور موقع کی شہادتوں کو کس انداز میں اکٹھا کرتی ہے، ہیئر سے ایویڈنس کو کس انداز میں سامنے لے کے آتی ہے، اور گرد و نواح سے جو معلومات ملتی ہیں ان کو کس طریقے سے جوڑ کے اس کیس کو تیار کرتی ہے، اور پھر فائنلی 173 کی رپورٹ جو ہے وہ کورٹ میں سبمٹ کی جاتی ہے، اور پھر ذمہ داری عائد ہوتی ہے خواتین و حضرات عدالت۔ میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پر کہ اس مقدمہ قتل میں اس کے پیچھے جو ہسٹری ہے وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جو سیالکوٹ کے علاقہ میں وارداتیں ہوئی جس میں قتل ہوئے، ایک بچے کو ماں کا پیٹ چاک کر کے بھی اس کے بطن سے نکال لیا گیا بچہ حاصل کرنے کے لیے، وہ بھی ایک بڑی شفاف کارروائی تھی، لیکن اس میں بھی آج تک کوئی سزا نہیں ہو سکی اور ملزمان ابھی تک جیل میں۔ خواتین و حضرات، اگر عدالت کے لیول پہ ایسے شفاف مقدمات کا فیصلہ آخری حد تک نہیں ہوگا، اگر آخری لمٹ تک فیصلے نہیں سنائے جائیں گے تو پھر ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ خواتین و حضرات، میں یہ سمجھتا ہوں، میری رائے ہے، میری سوچ ہے، میری فکر ہے کہ اس مقدمہ قتل میں ساس سغرا بی بی، نند خالہ زاد بہن یاسمین اور نوید لاہوری کو سزائے موت ہونی چاہیے، اور یہ سزائے موت کہیں چھپ کے نہیں ہونی چاہیے۔ خواتین و حضرات، یہ تھانہ موترا کی حدود میں کسی ایسے چوراہے میں سزائے موت، یعنی کہ ان کو پھانسی پہ لٹکایا جانا چاہیے تاکہ عوام الناس ان شفاف قاتلوں کا انجام اپنی آنکھوں سے۔ شاید اس قسم کی کارروائی سے آئندہ آنے والے وقت میں ایسے فیصلے کرنے والی خواتین و حضرات، ایسا جرم کرنے والے لوگ خوف کے مارے اپنی بھیانک شفاقانہ کارروائیوں سے روک جائیں، ایسی کارروائیاں نہ کریں، ان کے ذہن میں کوئی خوف پیدا ہو جائے اور عوام الناس کو بھی یہ پتہ چل سکے کہ ایسے شفاق قاتلوں کے ساتھ فائنلی کیا سلوک کیا جائے۔ خواتین و حضرات، میں یقیناً آخر میں عرض کرنا چاہوں گا کہ دل خون کے آنسو اور مقتولہ زارا کی کٹی پھٹی لاش چیخ رہی اور ارباب اختیار کو پکار رہی ہے کہ حوا کی بیٹی کے ساتھ ہونے والے اس ظلم کا مداوع کریں۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ